बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी नई नई शादी हुई, मैं बहुत खुश थी। एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली थी। जब मेरी शादी होने वाली थी, तमाम लड़कियां शाइस्त से मेरी तरफ देख रही थी क्योंकि मेरा लिबास बहुत कीमती था और मुझे इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया। और बात जो शरीकों को जला रही थी वो ये थी कि मेरे ससुराल में सिर्फ मेरा एक शोहर और देवर था। अब मैं बहुत खुश थी कि सास के झंझट से मेरी तो जान ही छूट गई, क्योंकि मेरी बड़ी बहन अक्सर अपनी सास के रवैये मुझे बताती, जिसे सुनकर मुझे बड़ा दुख होता। मेरे ज़हन में जो सास का तस्वर कायम हो गया था वो ये था कि सास बहुत ज़ालिम होती है। मेरी बड़ी बहन अक्सर रोते हुए हमारे घर में आती, इसके जिस्म पर जगह जगह तशद्दुद के निशान होते जो इसके शोहर की गैर मौजूदगी में इसकी सास इस पर करती, और इसकी सास गैर अजीब व गरीब औरत थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी इतनी अच्छी दिखने वाली औरत अंदर से इस कदर ज़ालिम हो सकती है। जब भी वो हमारे घर में आती उसका रवैया मेरी बहन से ऐसा होता जैसे मेरी बहन इसकी बहू नहीं बल्कि इसकी बेटी है। मैं इसके दोगलेपन से हैरान थी और खौफजदा भी। यही वजह थी कि मुझे अपने मुस्तकबिल से खौफ था, लेकिन जब मुझे पता चला कि वहाँ पर सास के झंझट ही नहीं है तो मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। यानी हर काम मेरी मर्ज़ी से होगा, मैं जो चाहूँगी वही करूँगी, मुझे कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा। मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक होंगी। एक ही महीने के अंदर अंदर मेरी शादी होगी और मैं अपने ससुराल आ गई। यहाँ आकर मैं बहुत खुश थी। मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था और मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता। लेकिन एक बात जो मैंने शिद्दत के साथ नोट की वो ये थी कि अपने भाई से वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता और इसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुनता था। इसने मुझे इसका ख्याल रखने की ताकीद की थी कि इसे किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। मैंने इसे इस बात की यकीन दहानी करवाई, लेकिन इसके बाद वो हर वक्त अपने भाई के मतलब मशकूक रहता। वो इसे इस तरह से बात करते जैसे कोई छोटा बच्चा हो। ये देख कर कभी कभार मुझे जलन होती, ये सोच कर मैं खुद को तसल्ली देती कि कोई बात नहीं, उसका छोटा भाई इसके वालदेन के बाद मेरे शौहर ने इसकी परवरिश की। ये वजह है कि वो इसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। मुझे अपने जज्बात पे काबू रखना था। मैं जानती थी कि अगर मैंने छोटी छोटी बातें शौहर को बताना शुरू कर दिया और शौहर से झगड़ा शुरू कर दिया तो जल्दी मुझसे बेजार हो जाएगा। घर का इतना काम नहीं होता, जल्दी काम करके मैं फारग हो जाती, फिर मैं पूरा दिन बोर होती रहती। मुझे एक बात जो हैरान करती थी वो ये थी कि मेरा देवर स्कूल नहीं जाता था, हालांकि उसकी उम्र 14 साल थी। इसके बावजूद वो घर में ही रहता, हर वक्त अपने कमरे में बंद रहता। मैं 2-3 बार इससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात का कोई ख़ास जवाब ना दिया। ये समझ रही थी कि वो शायद मुझे पसंद नहीं करता। मैंने शौहर को बताया, शौहर कहने लगा ऐसी कोई बात नहीं, वो तो तुम्हें बहुत पसंद करता है, बल्कि इसी ने तुम्हें पसंद किया था। ये वजह कि मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया था। मुझे इसकी ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन मैं खामोश रही। इसके बाद मैं कई बार अपने देवर से बात करने की और इसके साथ फ्री होने की कोशिश करती रही, लेकिन आगे से उसका जवाब रद्द ही रहा। यहाँ तक कि मेरे देवर को मेरा शौहर अपने हाथों से खाना खिलाता। आज तक उसने अपने हाथ से खाना नहीं खाया। अपने भाई को सामने पर पाकर मेरा शौहर मुझे भूल ही जाता, जैसे मैं इसकी कुछ लगती नहीं या मैं कोई एक फजूल चीज़ हूँ जो बेमकसद यहाँ पर आकर एक जगह पर पड़ी हूँ। मुझे शदीद शर्मिंदगी का एहसास होता। कभी कभार तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन मैं अपने आंसू को पी जाती और सब्र से काम लेती। इस वक्त मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास हो रहा था कि सास की मौजूदगी होना, लेकिन शौहर की तवज्जो हर सूरत अपनी बीवी को हासिल करनी चाहिए। मुझे अपने शौहर की आदत बहुत अजीब लगती थी। कभी कभार तो मुझे यूँ महसूस होता जैसे मेरा शौहर नफसियाती है, लेकिन फिर अपनी सोच पर खुद ही लानत भेज देती कि दिन तेज़ी के साथ गुजरते जा रहे थे, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मेरी बेजारी में इजाफा हो रहा था। पूरे घर में तन्हाई मुझे काट खाने को दौड़ती। मुझसे बात करने वाला कोई नहीं था। मेका मेरे घर से काफ़ी दूर था, वहाँ मैं 1 महीने के बाद ही जाती, क्योंकि मेरे शौहर की नौकरी ऐसी थी इसे आसानी से छुट्टी नहीं मिलती। ये वजह थी वो 1 महीने के बाद मुझे 2-3 दिन के लिए मेरे मेके छोड़ आता। जब भी मैं मेके में जाती मेरी बहन नहायत एहतराम से मुझे पूछती, तुम तो बहुत खुश हो और अपने घर में आज़ादी से घूमती फिरती हो, हुक्म चलाती हो और ना ही कोई तुम पर जुल्म करने वाला है। इसकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का मुस्कुरा दी। मैं इसे क्या बताती, मेरे शौहर की तवज्जो मुझे हासिल नहीं है। वो एक अजीब व गरीब इंसान है जिसे मैं समझ ही नहीं पा रही, और ना मुझे लगता है कि मैं कभी इसे समझ पाऊंगी। इसका रवैया धूप और छाँव जैसा है, कभी तेज़ तपती धूप और कभी इतनी ठंडी, रूह ताज़ा हो जाती। लेकिन मैंने घर में किसी को इसके बारे में नहीं बताया। मैं अपने घर वालों को अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं अपने घर की सबसे छोटी बेटी थी और ना ही ये कोई इतनी बड़ी बात थी जिसका मैं ढंढोरा पीटती फिरती। मेरे घर में पैसों की कमी नहीं थी। मेरे शौहर की बहुत अच्छी नौकरी थी। इसके अलावा इस गाँव में ज़मीनें भी थीं जिससे हर महीने एक भारी रकम आती। मुझे खुली इजाज़त थी कि मैं जितना चाहे खर्च कर लेती। ये वजह थी कि कभी कभार मैं अपने घर वालों के लिए तवाइफ नहीं जाती। मैं अपने लिए मुख्तलिफ डिज़ाइन और ब्रांड के कपड़े लाती, लेकिन जब मैं पहनकर अपने शौहर को दिखाती वो कह देता कि बस अच्छे हैं।
آج تک میری تعریف نہیں کی، جبکہ میں اتنی خوبصورت تھی، اپنی مثال آپ تھی، کوئی بھی مجھے دیکھ کر پہلی نظر میں فدا ہو جاتا، لیکن میں اپنے شوہر کی تعریف کو ترستی تھی جو اس نے کبھی بھی نہیں کی۔ میرا شوہر اکیلا بیٹھا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا کہ اس کے چہرے پر ہمیشہ پریشانی کے تاثرات ہوتے، جبکہ میں اسے بلاتی ہوں وہ یوں چونک جاتا جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبا، اور پھر مجھے سوالیہ نظر سے دیکھنے لگتا، لیکن اس کی آنکھوں میں سوال نہیں ہوتا بلکہ ایک خالی پن تھا جسے میں محسوس کر سکتی تھی۔ میں 2-3 بار اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کی تاکہ میں اس کی پریشانی کو بانٹ سکوں، لیکن میرے شوہر نے کبھی بھی مجھ سے کھل کر بات نہیں کی۔ میرے ساتھ اس کا پیار محبت بھی شادی کے پہلے چند دنوں تک ہی محدود تھا، اس کے بعد تو وہ ایسے بن گیا جیسے وہ پہلا تھا، اپنے آپ کو رہنے والا اور صرف اپنے بھائی کی فکر کرنے والا، گہری سوچ میں ڈوبا رہنے والا۔ پر میں جو خود کو بہت خوش قسمت صبر کر رہی تھی، جس کو شوہر کی محبت نے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا، اچانک منہ کے بل زمین پر گری۔ تب تک مجھے پتہ چلا زندگی کتنی اور کس قدر مشکل ہے، حقیقت کس قدر تلخ ہے۔ میرے وجود میں ایک خالی پن پیدا ہو گیا اور میں حساس کمتری کا شکار ہوتی گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ خالی پن کبھی بھی پورا نہیں ہو پائے گا۔ میں دن بدن ڈپریشن کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ میرے شوہر کے حرکتیں بھی مشکوک ہوتی جا رہی۔ وہ رات کو اچانک بستر سے اٹھ جاتا اور نہ جانے کہاں چلا جاتا۔ میں نے 2-3 بار اس کے پیچھے جانے کی کوشش کی، لیکن وہ باہر نکل کر نہ جانے کہاں غائب ہو جاتا۔ زندگی یوں ہی بیزاری سے گزر رہی تھی کہ ہمارے محلے میں نئے کرایہ دار آئے۔ وہ بہت اچھے تھے، جلد ہی میری ان سے بات چیت ہوگی اور ان کے گھر آنا جانا بھی شروع ہو گیا۔ وہاں میری ایک لڑکی کے ساتھ دوستی ہوئی اور میری تنہائی بھی ختم ہو گئی۔ میرا وقت بھی اچھا گزرنے لگا۔ وہ میرے گھر میں آ جاتی اور میں کبھی اس کے گھر چلی جاتی۔ ایک دن میں اس کے گھر گئی تھی کہ پیچھے سے میرا شوہر گھر میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے سارے گھر میں ڈھونڈا لیکن کہیں نہ ملی، اور تھوڑی دیر بعد جب میں گھر میں داخل ہوئی وہ غصے سے لبریز صحن میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کے یکدم کھڑا، اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات دیکھ کے میں تو ڈری گئی۔ پہلی بار اس کے چہرے پہ غصہ دیکھ رہی تھی۔ کہاں گئی تھی؟ اس نے نہایت ہی سخت لہجے میں پوچھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے جسم سے ہمت ختم ہو گیا، کسی نے میری آواز ہی بند کر دی ہو۔ میرے منہ سے ڈر کے ہماری آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اس کا یہ روپ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ میں ہکلاتے ہوئے بات کرنے لگی، صاف صاف بتاؤ کہاں گئی تھی؟ میرا شوہر غصے میں تھا، خود بخود میری آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ میں پڑوس میں گئی تھی۔ جب میں نے تمہیں کہا ہے کہ میرے بھائی کا تم خیال رکھنا اور اسے تنہا نہیں چھوڑنا، تو ایک بار کہی ہوئی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ تم مجھے کیا بتاؤ گی کہ تم کس کی اجازت سے وہاں گئی تھی؟ آج کے بعد میری اجازت کے بغیر تم اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالو گی۔ اگر تم نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرا شوہر یہ کہہ کے کمرے کے اندر چلا گیا، جبکہ سین میں بیٹھ کے رونے لگی۔ مجھ سے میرے گھر میں اس لہجے میں آج تک کسی نے بات نہیں کی۔ میرے گھر میں میں سب سے لاڈلی تھی، میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ مجھ سے بڑے 3 بہن بھائی تھے، ان تینوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ مجھے بچپن ہی سے نہ صرف ماں باپ کا پیار ملا بلکہ بہن بھائیوں کا بھی پیار ملا۔ مجھے یوں بات کرتے ہیں جیسے میں ان کی اپنی ہی بیٹی ہوں۔ اس چیز نے مجھ پر بہت ہی نخریلا اور حساس بنا دیا تھا۔ جب بھی مجھ سے کوئی لڑکا یا کوئی بات کرتا تو میں اس کی بات کا جواب نہیں دے پاتی اور بیٹھ کر رونا شروع کر دیتی۔ مجھے آج بھی یاد آیا میری وجہ سے میری بہن بھائی کتنا ہنگامہ کیا کرتے تھے۔ اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی، اور اس دن میں اسکول سے واپس آئی، میں بہت رو رہی تھی۔ میرے بھائی نے جب یہ دیکھا کہ وہ غصے میں آ گیا، کہنے لگے تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے اسے بتایا کہ میری اپنی ایک دوست سے لڑائی ہوگی، اس نے مجھے مارا۔ یہ سنا ہی تھا کہ وہ ان کے گھر پہنچ گئے، انہیں برا بھلا کہنے لگے۔ میری امی نے میرے بھائی کو روکنے کی بڑی کوشش کی کیونکہ وہ غصے کا بہت تیز تھا، لیکن وہ مجھے روتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بات اتنی بڑھ گئی تھی، اتنا ہنگامہ ہو گیا کہ میرے بھائی نے جب انہیں برا بھلا کہا، اس لڑکی کے بھائی بھی سامنے آ گئے اور دونوں میں ہاتھ ہوائی شروع ہو گئی۔ اس لڑکے کے بھائی کا سار بری طرح پھٹ چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کے میں ڈر گئی، جبکہ امی بار بار مجھے بے عزت کر کے رکھ دیتی تھی کہ تمہاری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، تمہیں کیا ضرورت تھی اتنی چھوٹی سی بات کو اتنا ہنگامہ کرنے کی؟ اب اگر تمہارے بھائی کو کچھ ہو گیا، اگر جیل چلا گیا تو ہم کیا کریں گے؟ جبکہ میں اپنی غلطی پر بری طرح پچھتا رہی تھی، اور میں نے اس دن خود سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد اپنے بھائی کے سامنے کبھی بھی نہیں رہوں گی اور نہ ہی انہیں کبھی پریشان کروں گی۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ہمارے گھر میں پولیس آ گئی اور بھائی کو اپنے ساتھ لے گئی اور تھانے چلے گئے۔ بھائی میرے ابو نے جا کر میرے دوست کے گھر والوں کی منتیں کی، انہوں نے کچھ پیسے بھی دیے، اور لالچی لوگ تھے، پیسے دے کر وہ جلدی مان گئے، اور پھر انہوں نے اپنا مقدمہ واپس لے لیا۔ یوں میرا بھائی آزاد ہو کر آ گیا۔ اس دن کے بعد میری اپنی دوست کے گھر آنا جانا بند ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ ہمارے ان کے ساتھ کافی اچھے تعلقات تھے۔ واپس آنے کے بعد بھائی صرف میری خیریت پوچھنے لگے، جبکہ اپنے بھائی کی حالت دیکھ کے میں رو رہی تھی۔ پولیس والوں نے انہیں بہت مارا تھا، جگہ جگہ زخم کے نشانات تھے۔ میرے بھائی نے ہمیں تسلی دی اور کہا کہ اب تم نے رونا نہیں، میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ میری ماں کہتی تھی کہ بھائی پاگل ہو گیا ہے، آخر اتنی چھوٹی سی بات پر اتنا بڑا ہنگامہ کون کرتا ہے؟ جب تمہاری شادی ہوگی تو وہ اپنے گھر میں جائے گی، تب اس کا کیا حال ہوگا؟ پورے خاندان والے ہی جانتے ہیں کہ میرا بھائی مجھ پر اپنی جان چھڑکتا تھا
اور وہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میرے لیے رشتہ بھی میرے بھائی ہی لائے تھے، کیونکہ میری بہن کے گھر وہ اچھی طرح سے آگاہ تھے۔ ان کے ساتھ ان کی ساس کا رویہ جو تھا وہ دیکھ رہے تھے، یہ بات کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں تھی۔ وہ میرے لیے ایسا ہی رشتہ ڈھونڈ رہے تھے جہاں پر مجھے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میرا بھائی جب یہ رشتہ لائے، سب گھر والے بہت خوش ہو گئے۔ انہوں نے اس بارے میں کوئی خاص جان پڑتال بھی نہ کی، کیونکہ میرا شوہر میرے بھائی کا جانے والا تھا اور ان کا کوئی ملاپ رہ چکا تھا۔ میرا بھائی کہتا تھا کہ وہ کافی اچھا انسان ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ اچانک برتن ٹوٹنے کی آواز پر مجھے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ میری آنکھوں سے ابھی بھی آنسو جاری تھی۔ میں سوچ ہی رہی تھی کہ یہاں پر میرا بھائی ہوتا اور مجھے روتا ہوا دیکھ لیتا تو اسے کتنا دکھ ہوتا۔ میں نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے۔ میرا دھیان برتنوں کی طرف چلا گیا۔ کچن میں کوئی مسلسل برتن توڑ رہا تھا۔ میں پریشان ہو گئی۔ جب میں کچن میں گئی تو میں نے دیکھا کہ میرا شوہر مسلسل برتن توڑ رہا تھا، غصے سے چیخ چلا رہا تھا۔ اپنے شوہر کی یہ حالت دیکھ کر مجھے ڈر لگنے لگا۔ وہ عجیب سا وحشی ہو چکا تھا، مجھے وہ کوئی نفسیاتی مریض ہی لگ رہا تھا۔ میں فوراً اس سے دور ہٹی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں اس کا مزید سامنا نہیں کر سکی تھی۔ رات کے وقت جب میں نے اس کے سامنے کھانا رکھا، میرے ساتھ اس کا رویہ ایسا تھا جیسے کچھ ہوا بھی نہ ہو، جبکہ میں اسے ناراض گھوم رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے منائے گا، پر مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگے گا، لیکن مجھے اس چیز کا کوئی بھی اثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یکدم ہر چیز پر غصہ آنے لگا اور میں زور زور سے برتن میز پر پٹکنے لگی۔ میرے اس انداز پر بولے، خیریت تو ہے؟ آج تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ جبکہ میں اس حالت سے اس کا منہ تکنے لگی۔ ابھی دن کے وقت اس نے مجھ سے کتنا بڑا جھگڑا کیا، مجھے کتنا ڈانٹا، اور ابھی وہ ایسے برتاؤ کر رہا ہے جیسے وہ کچھ ہوا بھی نہ ہو۔ میں نے اسے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر مجھے اچانک خیال آیا کہ میرے دیور نے دن کے وقت کھانا نہیں کھایا اور رات کے وقت بھی میرا شوہر اسے کھانا دینا بھول گیا تھا۔ نہ جانے اسے کون سی پریشانی تھی۔ میں کھانے کی ٹرے لے کر اپنے دیور کے کمرے میں جانے لگی تھی کہ میرے شوہر نے مجھے روک دیا، کہنے لگا، تم روکو یہاں پر، میں کھانا خود اس کو پاس لے کے جاؤں گا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں لے جاتی ہوں، لیکن اس نے مجھے صاف انکار کر دیا۔ رات کو اچانک میری آنکھ کھلی، مجھے پیاس لگی، میں نے پانی پینا چاہا، لیکن وہاں پر جھگ نہیں تھا۔ مجھے شدید کفت ہونے لگی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں باہر جا کر پانی پی سکوں، اور دوسرا مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ رات کے وقت میں باہر کم ہی نکلتی تھی اور سونے پہ سہاگا کہ میں نے ہارر مووی بھی دیکھ لی، جس کی وجہ سے مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی، میری آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھی۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اپنے شوہر کو ہلانا چاہا، لیکن میں نے دیکھا وہ بستر سے غائب تھا۔ میں اچانک پریشان ہوگی کہ اس وقت وہ کہاں چلا گیا۔ میں نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی، مجھے واش روم کی لائٹ جلتی ہوئی نظر آئی۔ مجھے لگا اندر سے گانے کی آواز آ رہی ہے، پانی گر رہا ہے، یوں لگ رہا تھا جیسے میرا شوہر نہا رہا ہے۔ اور میں حیران کہ رات کے اس وقت ایسی بھی کیا نوبت آ گئی کہ میں بستر پر لیٹ کے اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ باہر نکل کر وہ میری الماری کی طرف بڑھا۔ میں اسے آواز دیتے رکے اور اسے دیکھنے لگی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ الماری سے میرے کپڑے نکال رہا ہے اور مجھے حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا کہ میرے کپڑے کے ساتھ یہ کیا کرے گا۔ مجھے تجسس سا ہوا، اس کے ساتھ ساتھ مجھے گڑبڑ ہونے کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ میرے شوہر کے تاثرات بدلے ہوئے لگ رہے تھے، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی اور اس کے ساتھ ساتھ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ میں اس کے چہرے کو پڑھنے سے قاصر تھی۔ دوسرے کمرے میں اتنی روشنی بھی نہیں تھی۔ مجھے شوہر سے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں پرسکون نہیں ہوں، جبکہ میں نے اپنے شوہر کی ہر حرکت پر نظر کی ہوئی تھی۔ میرا شوہر وہ کپڑے لے کر واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر آیا تو اس نے میرے کپڑے پہن رکھے تھے، وہ کپڑوں سے تھوڑی تنگ سے تھے۔ پھر اس نے اپنے سر پر دلہن کی طرح دوپٹہ اوڑھ لیا۔ مجھے لگ رہا تھا میرا شوہر پاگل ہو گیا۔ مجھے اس کے انداز سے پہلے لگتا تھا کہ وہ ایک نفسیاتی مریض ہے، لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اور خود بخود میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اسے آواز دے سکوں، اس سے خوف آ رہا تھا۔ لیکن آج میں نے یہ پتہ لگا کہ دم لینا تھا کہ وہ کرتا کیا، وہ کہاں جاتا ہے۔ پہلے بھی ایک دو بار میں نے اسے بستر سے غائب دیکھا، لیکن تب میں اتنی خاص توجہ نہیں دی۔ آج میں نے اس راز سے پردہ اٹھا کے ہی دم لینا ہے۔ اس کے بعد میرے شوہر نے میرا میک اپ نکالا اور اپنے چہرے پہ میک اپ کرنے لگا۔ وہ کسی ماہر آرٹسٹ کی طرح اپنے چہرے پہ میک اپ کر رہا تھا اور دلہن کی طرح تیار ہو گیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، آنسوں سے میرا تکیہ بھیگ رہا تھا۔
میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ میری سسکیاں نہ نکلیں۔ میک اپ کرنے کے بعد میرا شوہر دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے میں فوراً اپنے بستر سے اٹھی اور دروازے تک آ گئی۔ میں نے دیکھا میرا شوہر برآمدے سے ہو کر دوسری طرف جا رہا۔ میں بھی آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلنے لگی۔ میں دیکھا کہ اس کا رخ میرے دیور کے کمرے کی طرف تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ میرے دیور کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں بھی باہر جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کان لگایا تاکہ سن سکوں کہ اندر کیا چل رہا ہے، لیکن مجھے اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کوئی مسلسل پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا، جس کی آواز میں درد ہی درد تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنے شوہر اور اپنے دیور کو دیکھا، جسے دیکھتے میری ٹانگوں میں جان باقی نہیں رہی۔ مجھ سے کھڑا ہونا محال ہو گیا تھا۔ میں فوراً اپنے کمرے میں آئی اور بستر پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ خود کو خوش قسمت تصور کر رہی تھی کہ اتنا اچھا شوہر ملا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک نفسیاتی مریض نکلے گا۔ وہ پوری رات میری روتے گزری۔ پوری رات میں اپنے شوہر کے واپس آنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ وہ پوری رات میں جاگتی رہی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اپنے کمرے میں صبح واپس آ جائے گا، کیونکہ اسے آفس ہر حال میں جانا تھا۔ اس کی ایک بہت ضروری میٹنگ تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ صبح وہ واپس آیا۔ اس کا چہرہ دھلا ہوا تھا، جبکہ اس نے اپنے ہی کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا آپ رات کے وقت کہیں گئے تھے؟ وہ مجھے دیکھنے لگا اور پھر کہا ہاں، وہ مجھے پیاس لگی تھی، میں پانی پینے گیا تھا، پھر میں واپس آیا، تم گہری نیند سو رہی تھی۔ مجھ سے اپنے آنسوں پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے میرے منہ پر جھوٹ بول رہا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر کہیں بھی شرمندگی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں یہ سب کچھ دیکھ بھی رہی تھی اور سہ بھی گئی۔ میری امی کافی دنوں سے مجھے بلا رہی تھی میں گھر آ جاؤں۔ تم کو 2 مہینے ہو گئے تم گھر نہیں آئی، لیکن میں نے انہیں ٹال دیا کیونکہ اب میں نے پتہ لگانا تھا کہ سب ماجرا کیا ہے، لیکن چاہ کر بھی میں کچھ پتہ نہیں لگا پا رہی تھی۔ میں اپنے شوہر سے ڈائریکٹ یہ بات بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میرا شوہر ایک نفسیاتی مریض تھا۔ اگر میں اسے کچھ پوچھتی تو کہیں آگے سے غصہ ہی نہ آ جائے، اور اپنے غصے پہ قابو نہ رکھا، اس نے مجھے مار دیا تو پھر مجھے اس سے خوف آنے لگا۔ وہ صاف صاف محسوس کر رہا تھا کہ میں اس سے دور دور رہنے لگی ہوں، اور اس نے مجھ سے 1-2 بار بات بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ٹال دیا اور دوبارہ اس کے ساتھ نارمل ہوگی تاکہ اسے مجھ پر کسی قسم کا شک نہ ہو سکے۔ اور پھر اگلی رات دوبارہ ایسا ہی ہوا۔ وہ دوبارہ عورتوں کے کپڑے پہن کر میرے دیور کے کمرے میں چلا گیا۔ آج میں نے ٹھان لی کہ زور بازو کھول کر دروازہ اندر جاؤں گی اور دیکھوں گی آخر کیا ہو رہا ہے، لیکن جیسے وہاں پہنچی اندر سے ویسے بری آوازیں آ رہی تھیں۔ کوئی زور زور سے چیخ رہا تھا اور کمرے کا سارا سامان ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور میں نے اپنا ہاتھ وہاں سے ہٹا لیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے ہمت مانگ رہی تھی، لیکن میں بہت زیادہ ڈرپوک تھی۔ میں دوبارہ واپس آ گئی۔ یہ سوچ سوچ کر روتی رہی اور خوفزدہ بھی ہو جاتی، نہ جانے میں کس نفسیاتی انسان کے ساتھ پھنس گئی ہوں۔ اگر اس نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے مجھے خوف آنے لگا۔ میں نے اپنے شوہر سے اپنے گھر جانے کی بات کی۔ اب مجھ سے مزید یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اپنے گھر والوں کو اس بارے میں آگاہ کر سکوں، کیونکہ اس سب میں اکیلی نہیں پورا اتر سکی تھی۔ اگر گھر والوں کو نہ بتاتی تو میں اپنے بھائی کو اس بارے میں ضرور بتاتی۔ اس کے پاس اس کا کوئی نہ کوئی تو حل ہوتا نا، وہ ضرور مجھے اس مشکل سے باہر نکالتا، لیکن میرے شوہر نے مجھے بھیجنے سے صاف انکار کر دیا کہ کچھ دنوں کے بعد مجھے خود لے جائے گا، اور اکیلی میں سفر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن وہ کچھ دن مہینوں میں بدل گئے، اور بات جو میں نے نوٹ کی تھی، پہلے میرا شوہر روز کپڑے پہن کر جاتا، لیکن اب دنوں سے ہفتوں پر آ گیا تھا۔ اب ہفتوں میں ایک بار ایسا کرتا۔ اب میرا خوف کسی حد تک کام ہو گیا، جبکہ میرے اندر تجسس بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایک رات میرا شوہر لیٹا ہوا تھا، اس کی جگہ میں نے وہ کپڑے پہنے اور اپنے دیور کے کمرے میں چلی گئی۔ میرا دیور بستر پر لیٹا ہوا تھا، مجھے دیکھ کر یکدم کھڑا ہو گیا۔ میرا شوہر میرا صرف ایک نیلے رنگ کا جوڑا ہی پہنتا تھا۔ وہ جوڑا میرے شوہر نے مجھے بری میں دیا تھا، اور اس نے کہا کہ وہ اس کی اماں کا ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ خوش ہو کے کہنے لگا آج وہ سب تم کرو گی، اور یہ کہہ کے وہ کچھ تالیاں لگانے لگا۔ اس کی بات سن کے میں حیران رہ گیا۔ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ میں کیا کروں گی؟ پھر اس نے کہا کہ تم میری ماں بنو گی، جبکہ میں ارشد صاحب بنوں گا۔ یہ اس کے باپ کا نام تھا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ میں ایک بیلٹ اٹھایا۔ پھر میں یہ بیلٹ تمہیں ماروں گا، یہ کہہ کر وہ خوش ہونے لگا۔ اسی وقت میرا شوہر کمرے میں داخل ہو گیا، بولنے لگا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں منع بھی کیا تھا نا کہ یہاں پر مت آنا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔
میں کہنے لگی کیا پھر یہ سب ڈرامہ کیا ہے؟ مجھے آج بتا ہی دو۔ میرا اونچا بولنے پر میرا 14 سالہ دیور سہم سا گیا تھا۔ میرے شوہر نے اسے کہا کہ تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا۔ وہ مجھے لے کر ایک طرف گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا بھائی نفسیاتی مریض ہے، ڈاکٹر نے اس کا علاج کرانے کا بولا اور اس علاج کے ایسے ہی ممکن ہے۔ یہ مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ تمہیں اس بارے میں پتہ چل گیا۔ میں نے تمہاری بے چینی کو محسوس کر لیا تھا، لیکن میں تمہیں اپنے بھائی کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اگر تمہیں اس کے بارے میں پتہ چلتا تو تم مجھے چھوڑ کر چلی جاتی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس سب میں تم نے مجھے جب نفسیاتی سمجھنا شروع کر دیا۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر نہ تو نفسیاتی ہے بلکہ میرا دیور نفسیاتی ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ میرا باپ بہت ظالم تھا، وہ میری ماں پر بہت ظلم کرتا، یہ سب وہ میرے بھائی کے سامنے کرتا۔ ان چیزوں کا اس کے ذہن پہ برا اثر پڑا اور وہ ایک نفسیاتی مریض بن گیا۔ اب مجھے ساری حقیقت پتہ چل گئی تھی۔ میرے شوہر کی محنت اور میرے ساتھ کی وجہ سے میرا دیور 6 مہینوں میں ہی بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ اب وہ پہلے جیسا نارمل انسان ہو گیا تھا۔ اب میرے گھر کا ماحول بھی تبدیل ہو چکا تھا، ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔